बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज हम हदीस मुबारक 16 का मुताला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो इससे पहले हमने सारी हदीस रमज़ान से पहले पढ़ी थी उनको आपने वेकेशंस में दोबारा पढ़ा होगा, सुना होगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे या जो आपको डिटेल्स चाहिए होंगी वो आपने नोट डाउन की होंगी। इंशाल्लाह अपनी क्लास में जो है हम उनको डिस्कस करेंगे। जो हमारी पहली हदीस, आज की जो हदीस है वो है ज़िंदगी की हकीकत के हवाले से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हज़रत उबैदुल्लाह बिन मुहासिन ने अपने वालिद से रवायत की है, और ये है कि अना उबैदुल्लाह इब्न मुहासिन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला मन अस्बहा मिनकुम आमिना फी बिही मुआफिन फी जसदी इंदहु कुव्वतु यौमिही फ़कअन्नमा हिज़ादा लहू दुनिया। इसमें हज़रत उबैदुल्लाह बिन मुहसिन जो हैं अपने वालिद से रवायत करते हुए कहते हैं कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तुम में से ये अमन की हालत में सुबह करे और अपनी जाए क़याम पर हो और सेहतमंद हो और उसके पास एक दिन का खाना भी हो, तो बस गोया उसके लिए दुनिया को मुज़य्यन कर दिया गया। ये हदीस बहुत जामे हदीस है, ज़िंदगी के बारे में हमें बहुत सारी तफसीलात बता रही है कि असल में उस शख्स को उसके पास सारी दुनिया मौजूद है, जो कि जो जिसको कोई जंग नहीं देखनी पड़ी, कोई शर या कोई आफत नहीं देखनी पड़ी, वो अपने ही घर में क़याम पज़ीर था, सेहतमंद भी था और उसके पास एक दिन का खाना भी था। तो वो सब ये सब चीज़ें जो है वो एंजॉय कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसा शख्स है जिसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है। इस हदीस में जो थोड़े से मुश्किल अल्फाज हैं वो हैं अस्बहा यानी सुबह करे, और कुव्वतु खाना, आमीना आमीनन मीन अमन की हालत में, हेज़त यानी मुज़य्यन किया गया, रास्ता किया गया, उसको सजा दिया गया, उसको वो चीज़ अनायत कर दी गई। फ़ी सराबिहा अपनी जाए क़याम में, फ़ी सराबी यानी जहाँ पे रहते हैं, जो क़याम करते हैं, ये उस लफ्ज़ को फ़ी सराबिहा, सराब जिस तरह से रहने की जगह को ज़ाहिर करता है यहाँ पर। ये अल्फाज के ये जो अल्फाज हैं ये आपके लिए मददगार रहेंगे कि आपको याद रहे कि हदीस में किसकी तरफ इशारा, किस बात की तरफ इशारा किया गया। इन अल्फाज को लाजमी याद कीजिए ताकि आपको समझ में आता रहे कि किस किस तरह से हम मज़ीद पढ़ना है। अब ये बहुत जो है इसमें एक सिंपल सी बात है इस हदीस के अंदर कि हमारे पास जो हम ज़िंदगी है, जिस ज़िंदगी को हमने बड़ा अब बहुत सारी चीज़ों से मुज़य्यन कर लिया हुआ है, तो और हम बहुत सारी नेमतें अल्लाह की होते हुए भी कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस हदीस में जो ज़िंदगी के लिए लाजिम और मज़लूम चंद एक अहम चीज़ें हैं उनकी तरफ इशारा कर दिया गया है और बता दिया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि अगर कोई शख्स जिसके पास सर्च पाने के लिए जगह है, यानी उसके पास अपना घर है या वो किराए के मकान में भी अगर रहता है, तो वो एक बहुत बड़ी नेमत है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि उसके पास तंदुरुस्ती है, बीमारी नहीं है, सेहतमंद है, चलता फिरता है, अपने हाथों से काम करता है, अपने मुँह से खाता है, अपनी आँखों से देखता है, तो ये सब बड़ी नेमतें हैं उसके लिए। और इसके साथ-साथ अगर आपके पास यानी पनाह की जगह मौजूद है, यानी आपका पास घर मौजूद है, सेहत है, और तो तीसरी चीज़ जो इसमें ऐड की गई है वो है कि आपके पास एक दिन का खाना मौजूद हो, यानी कि आपको इस बात आराम से आप खा रहे हैं। तो ये नहीं कि हम जैसे 10-10 सालों, बल्कि हम तो अपनी आने वाली पुश्तों के लिए भी बचा के रखना चाहते हैं। तो इसमें यहाँ पे ये सवाल कतई नहीं है, इसको ज़िंदगी से रिलेट नहीं किया गया। उन्होंने कहा जो आप एक वक्त का खाना खा सकते हैं, 2 वक्त का खाना आपके पास है, तो आपके पास सारी नेमतें और यही ज़िंदगी है, ठीक है। और इसके साथ-साथ उन्होंने ये कहा है कि आप अमन में हैं, यानी कि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, तो आप जो है अमन से इन चीज़ों को अगर एंजॉय कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी नेमतें हैं। इसी तरह से अगर हम अगर आज की दुनिया को देखें या हम अपने इर्द-गिर्द की तरफ देखें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन हो गई हैं और हम माल और दौलत के पीछे चल पड़े हैं, और हमें लगता है पुरसुकून ज़िंदगी का मतलब ये है कि बड़े-बड़े महलात हों,
شاندار گاڑیاں ہوں اور روپے پیسے کی بہتات ہو، تو ہی ہم ایک مکمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں اگر کہ ایک شخص بہت مالدار ہے اور اس کے پاس صحت نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے اس کی وہ مال دولت اس کے کام آئے گا۔ اسی طرح سے جیسے ہمارے ہاں بھی اس وقت بہت زیادہ بدامنی پائی جاتی ہے دنیا میں، مختلف جنگیں ہو رہی ہیں مختلف مقامات پہ، تو اگر آپ کے پاس بہت دولت ہے اور لیکن آپ کے ملک میں یا آپ کے شہر میں امن نہیں ہے یا آپ کے علاقے میں امن نہیں ہے، تو وہ دولت کام کی نہیں ہے۔ آپ کہاں چھپائیں گے، کس کس سے چھپائیں گے اور کس طرح سے یا اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس چلیں صحت بھی ہے اور اگر آپ کے پاس چھپانے کی جگہ بھی امن بھی ہے، لیکن آپ کھانا نہیں کھا سکتے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ایشو کی وجہ سے، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کس قابل رہ جائیں گے۔ تو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں عنایت کر دی ہیں تو وہ انتہائی پرسکون زندگی گزارے گا اور اس کی آخری زندگی بھی اچھی ہوگی۔ اب وہ 4 زندگی چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ شکر کرنے والا دل ہو، ذکر کرنے والی زبان ہو، یعنی کہ ہمیں جو چیزیں اللہ نے نعمتیں ادا کی ہیں ہم اس کا شکر بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کا ذکر کریں جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں۔ پھر اگر ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو ہم صبر کرنے والے بھی ہوں اور ہم جو ہے نیک اور صالح جو لوگ ہیں وہ ہوں، اور ہمارے ہاں جو ہے اس میں نیک اور صالح عورت کا ہونا لازمی قرار دیا گیا، کیونکہ عورت ایک بیوی کی حیثیت میں گھر بناتی ہے، ایک ماں کی حیثیت میں گھر بناتی ہے، اور اگر نیک اور صالح عورت مل جائے تو گھر جو ہے وہ زندگی کامیاب ہوتی ہے، اور اگر لالچی عورت ہوگی یا اس کے اندر بہت ساری برائیاں ہوں گی تو پھر ساری زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، اور یہاں کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی اور اگلی زندگی بھی۔ یہاں کہا گیا کہ جو دوسری بات یہاں پہ کی گئی ہے وہ کی گئی ہے کہ ذکر کرنے والی زبان، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے، اور ہم اگر زیادہ بولیں گے تو ہم کئی قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے جن میں غیبت ہے، تہمت ہے، اور obviously آپ کو پتہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ بولتے ہیں ہم اتنی لغو باتیں کرتے ہیں، اتنی فضول باتیں کرتے ہیں، اور جتنا زیادہ ہم لغو باتیں کرتے ہیں فضول باتیں کرتے ہیں اس سے ہماری طبیعت میں بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہمارے لیے جو ہے مصائب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بے جا باتیں مت کریں یا ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر مت لگائیں، بلکہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں جو ہے بزی رہ کر ہم وقت گزاریں تاکہ ہمیں اس کا ثواب بھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو اور ہمارے پاس علم بھی آئے۔ میں یہاں پہ یہ سجیسٹ کروں گی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں، حدیث کا مطالعہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین ہمیں کیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دین سے ریلیٹڈ جو کتابیں سیرت نبی کی اور صحابہ کرام کی زندگی کی اور جو بھی دوسری ہسٹری ریلیٹڈ بکس ہیں وہ پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ذہن کو لغو باتوں سے اور غلط کاموں سے روک سکیں۔ جو تیسری چیز جس کو ایک نعمت قرار دیا گیا اور جس کو یہ کہا گیا کہ جس کی وجہ سے ہم بہت سارے اور دنیا کے مسائل سے بچ سکتے ہیں، وہ یہ کہ اگر ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے یا ہم پہ کوئی مشکل آ جائے تو ہم اس کو صبر کریں۔ obviously ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری زندگی خوشی ہی میں گزر جانی ہے، جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں غم بھی ہوتا ہے، مشکل بھی آتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں۔ سورج اگر صبح بڑی تاب و آپ کے ساتھ چمکتا ہے تو شام کو ڈوب بھی جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے اگر بندے کو اللہ نے اتنی ساری آسانیاں دی ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی مشکل یا مصیبت آ جاتی ہے تو ہر وقت اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے کہ اللہ نے یہ کر دیا، اس کو یہ چاہیے کہ یہ سب اللہ نے اگر مجھے اتنا اچھا وقت دیا تھا یا اتنی اچھی آسانیاں دی تھی تو ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور بلکہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے ان لوگوں کو دیکھ کے جو ہم سے نیچے درجے کے ہیں، جو اور دیگر مسائل کا شکار ہے۔ تو صبر جو ہے وہ ہمیں نہ صرف مضبوط بناتا ہے بلکہ ہماری اپنی نظروں میں ہماری اہمیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایگزیکٹلی کسی نے صحیح کہا ہے کہ ایک دکھ کے بعد 2 سکھ ہمارے منتظر ہوتے ہیں، کہ اگر ہمیں ایک کوئی دکھ ملا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس بہت سارے سکھ بھی آتے ہیں۔
اور اس میں اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر و شکر کریں. اور اگر ہم دیکھیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں یا انبیاء کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، تو وہ اتنے پیارے نبی تھے اللہ کے، لیکن ان سب پہ مشکلیں آئیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی مثال موجود ہے ہمارے پاس، حتیٰ کہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت سارے مسائل آئے، لیکن ان سب نے صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. جو ایک اور بات جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس حدیث میں، وہ ہے نیک اور صالح عورت، کہ جو عورت نیک ہوگی، صالح ہوگی، اور وہ کسی مرد کی زندگی میں جب شامل ہو جائے گی، تو اس سے اس عورت کی نیکی کی وجہ سے، اس کی اطاعت گزاری کی وجہ سے میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا، اور اس سے اس کے جو مسائل ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اور وہ جو کما کر لاتا ہے یا جو اس نے گھر بنایا ہے اور جو اس نے بچوں کی اولاد کی پرورش کرنی ہے، وہ آٹومیٹکلی ایک پرسکون انداز میں کر سکے گی. جیسے کہ اس حدیث میں تھا کہ آپ اپنی چھت کے نیچے ہو، جائے پناہ میں ہو اور امن سے ہو. اب گھر کے امن بھی تو بہت ضروری ہے نا. اگر گھر میں دنگا فساد ہوتا رہے اور ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہے تو امن نہیں ہوگا. تو جب امن نہیں ہوگا تو زندگی پرسکون اور مکمل نہیں ہو سکتی، آپ کے پاس کتنی بھی دولت کیوں نہ. تو دولت ہونے کے ساتھ ساتھ، آپ کا اپنا گھر ہونے کے ساتھ ساتھ، چھت یا جائے پناہ ہونے کے ساتھ ساتھ، آپ کے لیے ایک نیک اور صالح عورت کا ہونا بھی بڑا لازم ہے، کیونکہ وہ گھر کی بنیاد رکھتی ہے، وہ گھر کو لے کے چلتی ہے، بچوں کی پرورش کرے گی، آپ کو وقت پر کھانا ملے گا، اور جو کچھ آپ نے کمایا اس میں اگر وہ صبر کرے گی اور آپ کے ساتھ مشکل اور خوشی دونوں میں اچھا تعلق نبھائے گی، تو آبویسلی آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے تاکہ ہم ایک پرسکون اور مکمل زندگی گزار سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک دفعہ ایک آپ کو واقعہ سنا رہی ہوں میں یہاں پہ، جس میں بتایا گیا زندگی کی حقیقت کے بارے میں، بتایا گیا کہ کیا زندگی کی حقیقت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردہ بچے کے پاس ہوا. آپ نے اس کے کانوں کو پکڑ کر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو بکری کے اس چھوٹے کانوں والے مردہ بچے کو ایک درہم میں خریدنے کے لیے مادہ اور تیار ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم بکری کے اس مردہ بچے کو، جس کے کان بھی چھوٹے ہیں، ایک درہم میں تو کیا اس کو مفت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور اس کو ہم لے کر کیا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، کیا تم اس کو لینا گوارا کرو گے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی عیبدار تھا، کیونکہ اس کے دونوں کان چھوٹے ہیں، اور اب جب کہ وہ مر چکا ہے تو ہم اس کو کیسے خریدنا گوارا کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم بکری کے چھوٹے کانوں والے اس مردہ بچہ کی جو حیثیت تمہاری یہاں ہے، اللہ کے یہاں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم تر ہے. یعنی اس واقعے سے جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ دنیا کو، جس کو ہم نے بہت زیادہ مادیت پرستی کی طرف چلے گئے ہیں، اور ہم نے دنیا کو بہت اہم کر لیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ اعلیٰ عہدے ہوں، ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، ہمارے پاس اعلیٰ قسم کے لباس ہو، ہر چیز اعلیٰ قسم کی ہو. ہم ایک گلاس میں جس میں پانی پیتے ہیں اس کی مالیت پہ ہم غور کرتے ہیں، جو گھڑی ہم پہنتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اس کی مالیت پہ غور کرتے ہیں، جو بھی چیز ہم لیتے ہیں اس میں ہم اس چیز کی کوالٹی سے زیادہ اس کی قیمت کی طرف ہمارا فوکس ہونے لگ گیا ہے. برانڈ کانشیس ہم ہو گئے ہیں، بڑے بڑے گھر چاہتے ہیں اور ان کو پھر ہم لگژری طریقے سے سجانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس موبائل فونز میں بہت سارے برانڈز ہیں. تو یہ جس دنیا کی خاطر ہم بھاگ رہے ہیں، ساری کوشش کر رہے ہیں، اس کی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے بتائی ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، کہ ایک وہ مردہ بکری کے بچے سے بھی کم تر حیثیت ہے، جس کے اندر عیب یہ تھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے کان تھے. اور ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا تھکا لیا ہے اس دنیا کو کمانے کے لیے. تو ہمیں اس چیز میں اس سارے جو بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ایک بکری کے بچے کو کم تر سمجھ رہے تھے اور ہم اسے دنیا میں نہیں لینا چاہ رہے تھے، تو بالکل وہ اسی طرح کی یہ دنیا ہے جو ہم خرید رہے ہیں، اسی بچے کی طرح سے بکری کے، جس کے اندر بہت سارے عیب ہیں، لیکن ہم نے دشمنی بھی اپنا لی، قطع تعلقی بھی کرتے ہیں. ہم اتنے زیادہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے قتل کرا دیتے ہیں اور شر اور فساد پہنچاتے ہیں. تو یہ دنیا سے حقیقت یہ نہیں ہے. اسی طرح سے
ایک اور حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا اور مقابلہ بتایا کہ اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اس سے حیثیت زیادہ نہیں ہے. جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ وہ اس انگلی میں سے کیا نکال آتی ہے. سوچو ذرا، ہم چاہے ایک چھوٹے سے ٹب کے اندر ہاتھ ڈالیں، ایک پانی کی بوٹل میں ہاتھ ڈالیں، یا ہم سمندر میں ہاتھ ڈالیں، تو ہماری انگلی میں کیا کیا کچھ آ جائے گا. کیا ہم انگلی کے اندر اس سمندر کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ تو دنیا کی حیثیت بھی ایسی ہے کہ ہم جتنا مرضی اس دنیا کے اندر کوشش کر لیں، آخرت میں ہمیں اس کا کوئی مقابل نہیں ہوگا، ہمیں ریزلٹس نہیں ملیں گے. اسی طرح سے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں، یہ جو بھی ہم نے پڑھی کہ قسم سے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں تو آپ کو اس سے کوئی غلط فہمی نہیں ہے. آپ قسم نہ کھائیں، ہمیں پھر بھی پتہ ہے کہ آپ کی امت کے دل و دماغ میں آپ کی بات اتر جائے گی، لیکن جو نہیں سن سکیں گے وہ بدبخت ہوں گے. اب دنیا اور آخرت کی مثال جو انہوں نے سمندر میں انگلی کے حوالے سے بیان کی کہ ہمارے ہاتھ میں کتنا پانی آ جائے گا، 2-4 قطرے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی ہم سنبھال نہیں سکتے، ہم ان کو کہاں سنبھالیں گے. تو یہ دانش مندی کی جو بات یہاں پہ کی گئی ہے وہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنی خود نصیبی اور بد نصیبی کو خود ہی بنانا ہے. کہ اگر ہم خوش نصیب ہوئے تو ہم اس حدیث سے ان باتوں سے سبق حاصل کریں گے، اور اگر ہم بد نصیب ہوئے تو پھر آبویسلی ہمیں اس کے سامنا کرنا پڑے گا. دنیا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیث مبارک میں کہ دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کو امت کے لیے بیان فرمایا. امام احمد، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے، نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کا نشان تھا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے کچھ چھونا بنا دیں تو بہتر ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے، میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوار ہو جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، پھر وہاں سے کوچ کر جائے اور درخت کو اسی جگہ چھوڑ جائے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمدہ طریقے سے، کتنے خوبصورت طریقے سے دنیا کو واضح کیا کہ ہم دنیا بالکل ایسے ہے جیسے ایک درخت ہو. اب ہم اس درخت کے نیچے آئے ہیں اور ہم نے اس کے سائے سے فائدہ اٹھایا، یہاں رہے، ہم نے کچھ وقت گزارنا ہے اور پھر ہم نے یہاں سے چلا جانا ہے. اب ہم اس درخت سے کو کاٹ لیں یا اسے بڑے بڑے گھر بنا لیں، یا ہم اس درخت کو کہیں گے یہ تو ہمارا ہی ہے، یہ ہم نے کسی اور کو نہیں دینا. تو دنیا کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ ہم دنیا کو جتنا مرضی لے لیں، دنیا اس درخت کی مانند ہے جو اپنی جڑیں قائم کر کے رکھا ہوا ہے، ہم اس کو لے کے جا کے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اور آخر میں ہمیں اسے چھوڑ کے ہی جانا ہے. ہم جتنا مال و اسباب اکٹھا کر لیں، ہم جتنے مرضی ڈگریز لے لیں، یا ہم جتنی مرضی اپنے عہدے بنا لیں، ہمارا اخلاق اور ہمارا تقوی جو ہے وہ آخرت میں ہمارے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عمدہ طریقے سے اس مثال کے ذریعے، درخت کی مثال کے ذریعے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو کہ ہمیں بس اتنا ہی سامان کرنا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی منزل کی اصل کوشش سے یہ فراموش نہیں کرنا کہ اب ہم اس درخت کی سائے میں مزے سے بیٹھ جائیں اور بھول جائیں کہ ہم نے آگے کا سفر کرنا تھا، یا ہم نے کوئی تگ و دو کرنی تھی، یا ہم نے اور درخت لگانے تھے، یا ہم نے اور لوگوں کے لیے بھی جگہ چھوڑنی تھی اس سائے میں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم اس سے مزید جس کی تشریح کر سکتے ہیں. تو اس حدیث کے اندر دنیا کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ بہت سادہ سی ہے. اسٹوڈنٹس آپ سمجھیں اس کو اور اس کی تشریح کو اچھی طرح سے پڑھیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید دیکھیں گے کہ اور کون کون سی حدیث جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، انشاءاللہ ان کا مطالعہ کریں گے. آج کی جو دوسری حدیث ہم جس کا مطالعہ کریں گے وہ ہے طہارت کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے. اس حدیث میں ان الحارث بن العاصم الاشرا رضی اللہ عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہور شطر الایمان وفی روایات لترمذی ان اللہ طیب یحب طیب نظیف یحب النظافہ. حضرت حارث بن عاصم اشری سے روایت ہے جو وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. اور ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، وہ صاف ہے اور ستھری چیزیں پسند کرتا ہے. اس حدیث میں پاکیزگی کا سبق دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے پاک رکھنے اور صاف رکھنے. اس کے کچھ جو
مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں الطہور پاکیزگی، نظیفن پاک صاف رکھنا، شطرن جز حصہ یعنی کہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے جس میں ہمیں صاف ستھرا رہنا اور پاکیزگی کرنا ہے۔ اس کی تشریح جو ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں پاکیزگی کتنی اہم ہے، اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی حدیث کے ذریعے اور اپنی سنت کے ذریعے اس کی بارے میں بتایا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ہم طبیعتاً اللہ کا شکر ہے مسلمان ہونے کے ناطے ویسے ہی پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ وضو کرنا ہمارے معمولات میں سے ہے، دن میں 5 نمازوں کے ساتھ 5 بار وضو کرنا، تلاوت قرآن پاک کے لیے وضو کرنا، اس کے علاوہ غسل کرنا ہماری عام مسلمانوں کی عادتوں کے اندر یہ شامل ہے، اور یہ ایمان کا ایک حصہ بھی ہے۔ بنسبتاً مغرب کے ہم مسلمان جو لوگ ہیں یعنی مشرکین یا کافروں کی نسبت مسلمانوں کے اندر پاکیزگی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ نہ صرف پاکیزہ جسم کو رکھا جاتا ہے بلکہ اپنے گھروں کو، اپنے علاقے کو، اور جو اپنے کی تمام چیزیں اس کو پاکیزگی سے رکھنے کے بارے میں بہت زیادہ احکامات جو ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں، اور ہم عمومی طور پر اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو گندگی پسند ہوگی، وہ گند میں رہنا پسند کرتے ہوں گے، لیکن عمومی طور پر صفائی ستھرائی جو ہے وہ ہم سب کو پسند بھی ہوتی ہے۔ نفاست کا بھی اس پہ عنصر شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پاکیزگی کے حوالے سے زور دیتے ہیں اپنی حدیث کے اندر، جیسے وہ کہتے ہیں طہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، یعنی اگر ہم صاف ستھرا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہو گئے۔ ظاہر ہے جب انسان صاف ستھرا رہے گا وہ غلاظت سے دور رہے گا، وہ غلط اور غلیظ باتوں سے دور رہے گا، تو وہ خود بخود جو ہے گناہوں سے بھی پاک رہے گا۔ اسی طرح سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ لا یقبل اللہ الصلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، اور اس چیز کا بارے میں تو ہمیں بہت اچھی طرح سے علم ہے کہ طہارت جو ہے وہ کتنا کے بغیر اور کتنا ضروری ہے، اور وضو کے لیے ہمارا پاک صاف ہونا ایک لازمی عنصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب فقہ کی لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم لوگ تو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں نا، MIT کر لیا، MNT کر لیا، BBS کر لیا، BSc کر لیا، BBA کر لیا، لیکن جو لوگ حدیث اور قرآن اور فقہ کی تعلیم لیتے تھے اس میں فقہ میں سب سے زیادہ طہارت کا سبجیکٹ پہلے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ طہارت جو ہے اس سے باقی چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں، پھر نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور پاک صاف رہنا وہ طہارت سے ریلیٹ کرتا ہے۔ طہارت نماز کی کنجی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی متعدد مقامات پہ تعریف کی ہے کہ جو صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المسجد اسس للتقوی من اول یوم احق ان تقومی فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ جو سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مسجد اول روز سے تقوی پہ قائم کی گئی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت کرنے اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور طہارت کرنے والوں کو، اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ان آیات کے مطالعے کے بعد ہم بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے طہارت کو پسند کرتے ہیں، جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپٹ کرنے کے بارے میں، اس کو اپنانے کے بارے میں بارہا تاکید کی ہے۔ اور جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت کے اندر واضح ہے کہ پاک صاف رہنا اللہ پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ جو پاک صاف رہتے ہیں بہت پسند ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں پاکیزگی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی مزید اگر ہم تھوڑی سی اس سے ریلیٹڈ اور حدیث کی طرف چلے جائیں اور دیکھیں کہ طہارت کا حکم کہاں کہاں پر مزید ہوا ہے، تو صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان پہ اللہ کا حق ہے 7 دنوں میں ایک ایسا دن ہو کہ جس میں وہ اپنے سر اور بدن کو غسل دے، یعنی کہ کم از کم 7 دنوں کے اندر ایک دفعہ نہانا لازمی ہے۔ ہم
تو اللہ کا شکر ہے کہ ڈیلی بیسس پہ لوگ فریش ہوتے ہیں آج کل. لیکن اگر کوئی 7 دن تک پانی کی قلت ہے یا موسم بہت سرد ہے یا کنڈیشنز ایسی ہیں یا صحت کا کچھ معاملات ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ 7 دن کے بعد کم از کم ایک دفعہ ضرور نہا لیا جائے. اسے طویل نہ کیا جائے کیونکہ اس سے مزید بیماری اور جو جراثیم ہیں وہ پھیلتے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف غسل کی اہمیت کو فرض قرار دیا، اسی طرح سے دانتوں اور منہ کی صفائی کو بھی انہوں نے مختلف حدیث میں فرمایا ہے کہ جیسے بخاری، مسلم اور ترمذی ان تینوں حدیث کی جو کتابیں ہیں اس میں بتایا گیا کہ اگر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میرا یہ حکم امت پر گرانا ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے یعنی دانتوں کی صفائی کا حکم دیتا. اور دانتوں اور منہ سے بہت ساری بیماریاں جڑی ہوئی ہیں. اگر ہمارے دانتوں میں انفیکشن ہے یا ہمارے منہ میں کوئی مسئلہ ہے تو اس سے ہمارے سارا جسم جو ہے مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ خصوصی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ امت کو برا نہ لگے اور امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے تو میں کہہ دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک لازمی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اشارہ کر دیا ہے اور ہمیں اگر ہمارے لیے مناسب ہو وقت ہو تو ضرور ہمیں مسواک کرنی چاہیے اور دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے. نہ دانتوں کو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کی دیکھ بھال اور لباس کی دیکھ بھال پر بھی بڑی تاکید کی ہے کہ ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے. اگر ہم صاف ستھرے نہیں ہوں گے تو لوگ ہمیں پسند نہیں کریں گے، اس میں سے اسمیل آتی ہے اور اچھی لک نہیں آتی ہے. تو دانتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ بالوں کی صفائی کا حکم بھی جو وہ اسی انداز میں آیا ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی کے بال ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور ان کی نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما کانا یا جادو امکانا یسکنو بھی شعرا، کیا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے بال سنبھال لے. اور ایک دوسرے شخص پہ نگاہ پڑی جس کے کپڑے گندے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لے. تو دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہاں سے ان چھوٹے چھوٹے سے واقعات سے جن میں مختلف حدیث ہمیں ملتی ہیں تو اس احساس ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف غسل کرنا بلکہ صاف ستھرا لباس پہننا، بالوں کو بنا کے رکھنا اور دانتوں کو صاف کرنا، یہ سب طہارت، پاکیزگی اور ایمان کے حصے میں آتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو ناپسند فرما رہے ہیں یا وہ اس پہ تھوڑی سی خفگی کا اظہار کر رہے ہیں تو سوچ لیں کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ایک اچھے اور صاف ستھرے حلیے میں ہوں. اسی طرح سے بہت ساری حدیث میں جو ہماری ظاہری زیب و زینت ہے اس کے بارے میں بھی ترغیب دی جاتی ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ جمال والا ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے. ہاں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خوبصورتی پر یا اپنے لباس پر گھمنڈ کریں، بلکہ اس طرح کا سادہ لباس بھی اچھے طریقے سے پہنا جائے تو وہ زینت کا باعث ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ زیب و زینت کو پسند فرماتے ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں، خیر آج کل کے دور میں تو ہم بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں لوگوں کے مہنگے لباس، مہنگے جوتے، مہنگی گھڑیوں سے، لیکن اگر کوئی دوسری جانب ایسے بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو کہ سادہ لباس لیکن نفاست سے پہنا ہو، نفاست سے چلنے والا، نفاست سے بولنے والا اور سلیقے اور اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے شخص کو بھی بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ لباس مہنگا ہی ہو، لیکن لباس اگر کرینے سے اور نفاست سے پہنا گیا ہو تو وہ بھی خوبصورتی میں بہت زیادہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ناخن تراشنے، زیر ناف اور غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے اور گھروں کو صاف رکھنے کا حکم دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافۃ، کریم یحب الکرم او جواد یحب الجواد. فَنِصْفُهُ راہ کالا افانیتکم ولا تشبہوا بالیہود. بلا شبہ اللہ کی ذات پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، صاف ستھرا ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے. بس اپنے گھروں کو صاف رکھو اور یہودیوں سے مشابہت اختیار نہ کرو. یعنی اس کا مطلب یہ کہ شاید اس زمانے میں جو یہودی تھے وہ اپنے گھروں کو گندا رکھتے تھے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر سڑکوں کی صفائی کا حکم دیا ہے اور اس بات سے سخت منع فرمایا ہے کہ لوگ راستوں اور دیواروں کے سائے میں پیشاب یا پخانہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دونوں قابل لعنت چیزوں سے بچو، پیشاب پخانے سے اور اس شخص سے جو لوگوں کے راستے یا سائے میں پیشاب پخانہ کرتا ہو۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے دین میں کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر دھیان کرنے کا کہا گیا ہے اور ان پر توجہ دینے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ ان چیزوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں، ان چیزوں سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور غلاظت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں کی صاف ستھرائی کی بھی تلقین کی ہے اور کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو، یعنی سوتے ہوئے یہ نہ ہو کہ تمہارے گھروں کے اندر کوئی جانور گھس آئیں، اپنے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھو اور بتی گل کر دیا کرو اور پانی کے برتنوں کو ڈھک کر رکھا کرو۔ سے صفائی کا یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو سارا تعلق ہوتا ہے ہمیں نظر آتا ہے، اس میں ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ کس طرح سے معمولی چیز بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور صفائی اور ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، مونچھیں کاٹنا، یعنی بے ترتیب اور ایسے نہ بڑی ہوں، بے شمار حد تک ادھر سے ادھر نہ بڑھی ہوں، تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے ایمان کا حصہ ان چیزوں کو قرار دیا گیا اور نصف ایمان ہے۔ البتہ ہمیں تھوڑی سی 1-2 چیزوں کی طہارت کی جو ہے اس کو لفظ کو سمجھنے کی ضروری ہے۔ طہارت کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے غلط عقائد سے چھٹکارا حاصل کرنا، افکار سے، یعنی ہمارا صرف یہ نہیں کہ جسم صاف ہو بلکہ جسم کے اندر جو سوچ ہے، جو اعضاء کی سوچ ہے، جو ذہن ہے، اس کا بھی صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ سن لو، جسم میں ایک ایسا گوشت کا لطف ہے کہ اگر وہ درست رہا تو پورا جسم درست رہے گا اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم فساد کا شکار ہوگا۔ اگر وہ دل ہے، یعنی دل کے اچھے یا برے ہونے کے، دل کے پاک ہونے کے، دل کے نیک ہونے کے اثرات جسم پر ہوتے ہیں، اور اگر دل نے برا سوچا، دل شیطان کے چکر میں پڑ گیا، بری باتوں میں پڑ گیا، تو obviously پھر انسان برے مال میں پڑ جائے گا اور وہ طہارت اور پاکیزگی سے دور ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو معنی ہے وہ نظافت کے، طہارت کے معنی یعنی جسمانی ظاہری جو طہارت ہے وہ ہمارے کپڑوں سے، ہمارے جسم سے اور اس گندگی سے جو ہم پھینکتے ہیں سڑکوں پر، گلیوں میں یا گھروں سے باہر، اس سے جڑی ہوئی ہے۔ تو جو ہماری حسی طہارت ہے، جسمانی طہارت ہے، وہ نماز، قرآن کو پڑھنا، حج اور عمرہ وغیرہ کے لیے، جسے ہم وضو اور غسل سے ریلیٹ کرتے ہیں، جبکہ جو ہماری جو معنوی ہے طہارت، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو آلودہ خیالات سے پاک کریں اور اچھے اور نئے خیالات کی آماج۔ بہرحال وضو جو ہے وہ بڑا لازم ہے۔ وضو جو ہے وہ ہمارے ان اعضاء کو جو کہ ہم جب ٹوائلٹ جاتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں تو اس سے جو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو وضو کے ذریعے ہم جو ہے دوبارہ سے پاک ہوتے ہیں اور طہارت کی طرف آتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ غسل کن کن موقعوں پہ واجب ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت فطری چیز ہے کہ جائیں اور طہارت جو ہے اس کو آپٹ کریں تاکہ ہم ایمان والے ہو سکیں اور ایمان کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہیں وہ بسر کر سکیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت خوشخبری سنائی ہے کہ جو لوگ صاف رہتے ہیں، طہارت کو اپناتے ہیں، جسم کو پاک رکھتے ہیں اور ذہن کو خرافات سے بچاتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، اور جنہوں نے یہ چیزیں آپٹ کی وہ انہوں نے تقریباً نصف ایمان حاصل کر لیا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں، اگر ہم سارا دن نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں تو obviously ہم بہت ساری غلاظت سے بچ جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے اندر پورے داخل ہو جائیں اور کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی غلیظ باتوں کو بھی ذہن میں نہ آنے دیں، جس طرح سے ہم اپنے کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں لگا دینا چاہتے، اسی طرح سے ہم اپنے دل پہ یا ہمارے جو ذہن ہے ان کو ہم گندے خیالات سے محفوظ رکھیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیے 2 حدیث تھی۔
ایک زندگی کی حقیقت کے حوالے سے اور ایک طہارت کے حوالے سے آپ ان کو اچھی طرح سے سن لیں، اور اگر آپ کی کوئی کویشچنس وغیرہ ہوں تو آپ اپنے لائیو سیشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی بھی آپ رپیٹ کرتے رہیں کیونکہ آپ کے انشاءاللہ ستمبر سے ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوں گے، تو دھیان سے پڑھیں اور بہتر طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ تھینک یو۔